मुझे जुए की आदत थी। मैंने गांव में मशहूर कर दिया, कोई भी मुझसे जुआ जीतेगा तो मेरी बीवी ले जाना। मेरी बीवी भला की हसीन थी, लेकिन कोई भी मुझे हरा नहीं सका। यूं मैं अमीर होकर शहर चला गया। मैं रोज घर में महफिल लगाकर जुआ खेलता। मुझे शक हुआ, जितनी देर में जुआ खेलता हूँ बीवी घर से बाहर चली जाती है। एक रात जुआ छोड़कर बीवी के पीछे गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे घर में आज रात फिर जुए की महफिल जमी थी। और ये महफिल तो रोज ही जमा करती थी, और ये वाहिद काम था जो मुझे आता था। इसके अलावा तो कोई काम मुझे आता नहीं था। और ये जुआ मेरे लिए नशा भी था, तफरीह भी, और मेरी कमाई का जरिया भी बन गया था, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा माहिर था और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता था। और यही जुआ था जिसने मुझे आज फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। मैं इस छोटे से शहर का नामी गिरामी जवारी समझा जाता था, और समझा भी क्यों ना जाता, क्योंकि एक ही दिन में करोड़ों का जुआ खेलता था और हमेशा जीत जाया करता था। जिसकी आमदनी रोज की करोड़ों में हो वो रईस ही समझा जाएगा। और अब तो यहाँ के बड़े बड़े रईस और जुए के माहिर मेरे पास जुआ खेलने आते थे और हमेशा ही हार कर जाते थे। मेरी जुआ खेलने की एक मखसूस तकनीक थी, और इसी तकनीक की वजह से मैं आज तक कभी हारा नहीं था। और यही जीत का नशा मुझे बड़े बड़े दावे करने पर उकसाता रहता था, कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में जुआ खेलने का सबसे बड़ा माहिर मैं हूँ। और हम हमेशा कार्ड्स वाला जुआ खेला करते थे। जुए की बहुत सी किस्में होती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पर जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं हमेशा ताश पर जुआ खेलता था, और मैं इन ताश के पत्तों का माहिर था। और आज मेरे साथ जुआ खेलने शहर का बहुत बड़ा रईस आया था, जिसके साथ इसके दो बॉडीगार्ड्स के अलावा दो लोग सिर्फ कैश का बैग उठाकर लाए थे। और शायद इसे लगता था कि वो मुझसे जीत नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा कैश लेकर आया था, जबकि मैं तो वही अपना मखसूस 5 लाख लगाकर बैठा था। मैंने छोटी बाजी से शुरू किया और मैं बाजी पर बाजी हारने लगा। इस रईस को शायद एहसास होना शुरू हो गया था कि आज मेरे सारे गर्दिश में हैं, इसलिए वो बार बार बड़ी रकम लगा रहा था, यहाँ तक कि मुझे उठकर मजीद रकम लाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। रकम लेने के लिए कमरे में गया तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैंने फ़ौरन सेव से रकम निकाली और इसे आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मुझे वापस जाना था, इसलिए बीवी पर 2 हरफ भेजकर जुए वाले कमरे में वापस पहुंच गया और फिर से जुआ खेलने लगा। और अपना मखसूस वक्त पूरा करने के बाद जब मैंने बाजी पर बाजी जीतना शुरू की तो शहर का वो रईस परेशान हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आज की हमारी इस बाजी के बारे में शहर के तकरीबन सभी लोग जानते थे, और बहुत से लोग सिर्फ ये जुआ देखने के लिए आए हुए थे। आखिरकार वो रईस अपने दोनों बैग मेरे पास खाली करके वापस चला गया। मैं खुशी खुशी कमरे में आया तो मेरी बीवी कमरे में ही सो रही थी। मुझे एक दफ़ा ख्याल आया कि जब मैं पहले कमरे में आया था तो ये नहीं थी, बल्कि मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। लेकिन मैं फिर इस बात को भूल गया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश था। आज मेरी आमदनी सबसे ज़्यादा हुई थी, और इसके साथ साथ मेरी शोहरत का डंका भी बजना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे इस शहर में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन इस शहर में आने के साथ ही मैंने अपनी महारत का सिक्का जमाना शुरू कर दिया था, और बहुत से जुए के शौकीन लोग अब मेरे पास आते थे, और इस शहर में सभी मुझे सेठ कहकर पुकारते थे। मेरी बीवी बला की हसीन थी, और इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी मुझे इसमें कोई ख़ास किस्म का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो जुए से शुरू होकर जुए पर ही ख़त्म होती थी। और मैं मशहूर जवारी होने के साथ साथ पैसे का भी लालची था। मेरे घर में हर रोज़ रात को एक मखसूस वक्त पर जुए की महफिल शुरू होती थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से ये बात नोट कर रहा था कि जुए की महफिल शुरू होने से पहले ही मेरी बीवी को अजीब किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती थी। वो कभी अंदर कभी बाहर घूमती थी, और वो तो जैसे मुझसे ज़्यादा चाहती थी कि मैं इस जुए वाले कमरे में चला जाऊं, क्योंकि जब मैं इस कमरे में जाता था तो वहाँ से इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर मुझे वापस आना पड़े तो ही वापस आता था, और वो भी सिर्फ अपने कमरे में, क्योंकि वहाँ आने की मजबूरी सिर्फ पैसे ही होते थे। दूसरी सूरत में वहाँ से वापस नहीं आता था, और रात गए ही मेरी वहाँ से वापसी होती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बीवी की हरकतें कुछ मशकूक लगने लगी थीं, जो कि पहले मुझे जुआ खेलने से मना करती रहती थी, बल्कि ये तो कहती थी कि इस आमदनी से इधर घर में आने वाला सामान भी हलाल नहीं है, क्योंकि ये आमदनी हलाल नहीं है, और ना जाने क्या क्या।
اس نے کچھ جماعتیں پڑھ لی تھیں اور اب اپنے علم کا رعب مجھ پر ڈالتی رہی تھی، لیکن میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور اب وہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ جب تک میں اس کے سامنے رہتا وہ مجھ سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرا اس جوئے والے کمرے میں جانے کا وقت ہوتا تو بہت خوش نظر آتی تھی۔ اور پچھلے 3-4 دن سے ایسا ہی ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نیا بندہ جوا کھیلنے آتا تھا، اور میرے جوا کھیلنے کی تکنیک ہی یہ تھی کہ میں نئے بندے کو تھوڑا وقت دیتا تھا، اسے کچھ بازیاں جیتنے دیتا تھا تاکہ اس کے کھیلنے کا انداز سمجھ سکوں، اور پھر اس کے مطابق اسے مات دینا شروع کرتا تھا۔ اس لیے اکثر مجھے اپنے سیف سے پیسے نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، لیکن میں جب بھی کمرے میں آتا تھا میری بیوی کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ میں جب جوا کھیلنے جاتا ہوں تو یہ کہیں چلی جاتی ہے، اور مجھے ابھی اس بات کو پکا کرنا تھا۔ اس لیے اگلے دن کھیلتے ہوئے جب بازی چل رہی تھی تو میں نے بازی ختم کرنے کے بعد اگلی بازی لگانے سے پہلے کہا کہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے لوگ بازی جیت چکے تھے، اس لیے میں جب گھر کے اندر آیا تو میری بیوی کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا کمرہ دیکھا، کچن، ٹی وی، لاؤنج، اس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ ہوتی تو مجھے جواب دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری بیوی رات کے اس پہر کہاں گئی ہے، اور شاید اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ میں جوا کھیلنے چلا جاؤں۔ اس وقت تو میں واپس جوئے والے کمرے میں آ گیا کہ میرا ایسے نکل جانا سب کو ہی میری طرف سے مشکوک کر سکتا تھا، لیکن اس دن میں نے بڑی بے دلی سے جوا کھیلا۔ میں کوئی نیا بندہ نہیں تھا اس لیے میں ہارا تو نہیں، لیکن جب میں جوا ختم کر کے واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح سو رہی تھی۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن اس نے بات کو گھما دیا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کمرے میں سو رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے دل گھبرا رہا تھا تو اس لیے چھت پر چلی گئی تھی، اور چھت پر تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ لیکن میرے دل میں کھٹکا بیٹھ گیا تھا، کچھ تو بات ہے کہ میری بیوی دن بدن خوش رہنے لگی ہے، نکھرتی جا رہی ہے، اور اسے اب مجھ سے لڑنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خود مجھے کہتی ہے کہ جائیں، آپ کے جوا کھیلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تو اس کام سے نفرت کرتی تھی تو پھر وہ یہ سب کیوں کرتی تھی؟ اس لیے ایک دن جب میں واپس کمرے میں آیا اور میری بیوی مجھے نظر نہیں آئی تو مجھے اس کی اس دن والی بات یاد آئی، اور میں چھت پر چلا گیا اور وہاں حقیقتاً میری بیوی موجود تھی، لیکن جو میں نے دیکھا مجھے کھڑے قد سے نیچے گرانے کو کافی تھا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگا، دماغ تو اب میری بیوی میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے اس دن پہلی دفعہ بہت سی بازیاں میں سچ میں ہارا، کیونکہ اس سے پہلے میں جب بھی ہارتا تھا جان بوجھ کر ہارتا تھا۔ جب محفل ختم ہو گئی تو میں واپس کمرے میں آیا، میری بیوی تو سو رہی تھی، لیکن میرے سامنے وہ سارا وقت گھوم رہا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں کا ایک مشہور جواری ہوا کرتا تھا، کوئی بھی عزت دار شخص میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور میرا صبح شام جوا کھیلنے میں گزرتا تھا، کبھی جیت جاتا اور کبھی ہار جاتا، اور بس مزے کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی زندگی ہے۔ آہستہ آہستہ اس چیز میں ماہر ہوتا گیا، یہاں تک کہ گاؤں میں میری ٹکر کا کوئی نہیں رہا جو مجھے ایک دفعہ بھی ہرا سکتا، کیونکہ میں اس کھیل کی کمزوری جانتا تھا اور اس لیے ان کو فوراً ہرا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ میرے پاس بہت پیسے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جوئے کی لت صرف مجھے ہی نہیں گاؤں میں بہت سے لوگوں کو اور بہت سے پیسے والے لوگوں کو بھی تھی۔ اس وجہ سے میرے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے، اور پیسہ بنانے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے، جب میرے پاس بہت سا پیسہ آ گیا تو میری ماں نے نہ جانے کیسے ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ تو تھا نہیں، لیکن ماں کی خاطر میں نے شادی کر لی، اور شادی کے بعد جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ جیسے وہ کوئی آسمان سے اتری حور ہو۔ اور جب میری بیوی کو پتا چلا کہ میں تو جوا کھیلتا ہوں تو اس نے مجھے شروع میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، کیونکہ میں کھیلنے اور جیتنے کا اتنا عادی ہو گیا کہ میں نے پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو بندہ مجھے جوئے میں ہرائے گا اسے میں اپنی بیوی دے دوں گا۔ میری بیوی کے حسن کے چرچے بھی پورے گاؤں میں تھے، اور نہ جانے کتنے ہی دل پھینک قسم کے نوجوان میری بیوی کے عشق میں گرفتار تھے، لیکن میں اتنا بغیرت مرد تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور بہت سے لوگ میری آفر کی لالچ میں مجھ سے کھیلنے آتے تھے اور اپنی جمع پونجی ہار کر چلے جاتے تھے۔
پورے گاؤں میں میری ٹکر کا تو پہلے ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے میری بیوی میرے پاس ہی رہی اور اس اعلان کے بعد بہت سا پیسہ بننا شروع ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں جیت رہا ہوں، اور جب میرے پاس بہت سے پیسے ہو گئے تو میری ماں بھی مر چکی تھی اور میرا اس گاؤں میں رہنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جو میرے جواری یار تھے وہ سب میری بیوی کے عاشق تھے اور میری بیوی کو پانا چاہتے تھے، اور جو عزت دار لوگ تھے ان کے لیے تو میں بس ایک جواری تھا۔ اس لیے میں نے شہر میں گھر لے لیا اور اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گیا اور یہاں پر بھی یہی دھندا شروع کر دیا، کیونکہ کام تو مجھے کوئی آتا نہیں تھا، لیکن یہاں پر سر پھیرے لوگ اور امیر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میں نے ایک کھلا چیلنج دیا ہے تو سبھی اپنی قسمت آزمانے آتے رہتے تھے۔ اور پھر آج کل تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس کی لت لگی ہوئی ہے، اور یہ لت ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اس لت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن یہاں آ کر میں نے اپنی بیوی والی آفر ابھی کسی کو نہیں دی تھی، کیونکہ ایسی آفر دینے پر گاؤں میں بھی میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اور اب تو یہ شہر تھا، وہاں کے تو ہر بندے کو میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس لیے کسی کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ لیکن یہ شہر تھا تو کبھی کبھی کوئی جیت بھی جاتا تھا، اور ویسے بھی مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے میں پیسوں سے کھیل سکتا تھا۔ مجھے ہر کسی کو بیوی والی آفر دینے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی بیوی سے کوئی لگاؤ تو تھا نہیں، اس لیے اگر ضرورت پڑتی تو میں اپنی بیوی والی آفر دے سکتا تھا۔ لیکن جو کچھ اب میں رات کو چھت پر دیکھ کر آیا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اب ہر کسی کو وہ آفر دینے کے قابل رہا ہوں، اور ویسے بھی مجھے اپنی بیوی میں دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو تھی ہی اتنی خوبصورت کہ جو بھی اسے دیکھتا بس ایک دفعہ تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور پھر نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو جو لڑکی میرے نکاح میں تھی یعنی میرے لیے حلال تھی، میں اسے کیسے متاثر نہ ہوتا، لیکن مجھ میں بالکل ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے کوئی سوال جواب کر سکتا، اور مجھے اس کے لیے فکر شروع ہو چکی تھی، لیکن اپنی ہمت جمع کر رہا تھا تاکہ اس سے بات کر سکوں اور اس سے اس رات کی حقیقت پوچھ سکوں، کیونکہ اس کے بعد ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں کمرے میں آیا تو میری بیوی کمرے میں ہی ہوتی تھی، اس لیے رنگے ہاتھوں پکڑنے والا تو کوئی چانس نہیں رہا تھا، لیکن سوال تو میں کر ہی سکتا تھا۔ لیکن اس رات کا دیکھا ہوا منظر مجھے اس سے سوال کرنے سے بھی روک رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے ڈرنے لگا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے سوال کیا تو کہیں اسے برا نہ لگ جائے، لیکن آخر کار ایک دن ہمت جٹا کر میں نے اسے سوال کرنے کی ٹھانی، لیکن سارا دن ہی اتنا زیادہ مصروفیت میں گزرا کہ مجھے اس سے سوال کرنے کا وقت نہیں ملا، اور شام کو تو میں اپنے جوئے کے اڈے پر چلا گیا۔ واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی، مجھے لگا کہ اس دن کی طرح چھت پر ہی ہوگی اور یہ بہترین وقت ہے اس سے سوال کرنے کا، اس لیے چھت پر گیا اور وہ چھت پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کو بہت آوازیں دیں لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی، پورا گھر چھان مارا لیکن میری بیوی کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ وہ کہاں ہوگی۔ وہ رات پوری گزر گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے، اور یہ بات مجھے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور میری بیوی کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ ان دنوں میرا جوئے پر سے دل بھی اٹھ گیا تھا، کیونکہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی گھر سے غائب ہو گئی ہے، کہ بات مجھ پر ہی آتی اور میری عزت اور نام خراب ہوتا۔ اس شہر میں آنے کے بعد چاہے جوئے کے ذریعے ہی صحیح، لیکن میں نے کچھ نام بنا لیا تھا، اور اب اپنی بیوی کو مجھے خود ہی ڈھونڈنا تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی تھی یقیناً اسے وہاں پر محفوظ محسوس ہوا ہوگا، تبھی وہ وہاں گئی تھی۔ لیکن حیرت تو اس بات پر تھی کہ آخر وہ چھوڑ کر گئی ہی کیوں، کیونکہ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اس وقت چھوڑ کر جاتی جب اس طرح کی میں نے اس کی بولی لگائی ہوئی تھی اور پورے گاؤں کو آفر کی تھی کہ مجھے جوئے میں ہرا کر میری بیوی لے جائیں، تب تو اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب یہ کام ایسا کیوں کرے گی؟ ان دنوں میں جوا نہیں کھیلتا تھا، صرف جو میرے پاس کھیلنے آتے تھے بیٹھ کر ان کی بازی دیکھتا تھا۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا اور مجھے بس بیوی کی تلاش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کس سے ڈسکس کروں، اور اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد تو سبھی شرابی اور جواری لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی میری بات کو یا میری سچویشن کو سمجھے گا نہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا، سب میری بیوی کو ہی برا بھلا کہیں گے، اور پھر اس رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ آخر کار مجھے ایک راستہ نظر آیا اور ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں جہاں سے میں بیوی کو بیاہ کر لایا تھا
وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حساب کتاب کر کے ہر چیز کے بارے میں پیشین گوئی کر دیتے ہیں۔ میں بیوی کے بارے میں اس کے میکے سے بھی پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ہی کہنا تھا کہ بیوی نہیں سنبھالی گئی۔ آخر میں ان اللہ والے کے پاس گیا اور ان کو جا کر بتایا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ ساری زندگی ہی گناہ میں گزری ہے، اور ایسے میں میری بیوی ایک رات کو جب میں چھت پر گیا تو ارد گرد بہت سی موم بتیاں جلا کر درمیان میں سفید کپڑے پہن کر بیٹھی تھی، اور اب نہ جانے وہ کہاں گئی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم کر کے بتائیں۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا اور دوسرے دن جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مجھے حیران کے ساتھ ساتھ شرمندہ کرنے کو بھی کافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی تمہیں سمجھاتی رہی، ہر بات پر ٹوکتی رہی، لیکن جب تم نہیں سمجھے تو اس نے کوشش کی کہ وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے تمہیں رائے راست پر لے آئے۔ اس کو یہی ڈر ہے کہ تم مزید گمراہی کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے، لیکن وہ تم کو رائے راست پر لاتے لاتے خود گمراہی کی دلدل میں دھنس گئی ہے، کیونکہ جس بندے کے پاس وہ گئی تھی وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا بلکہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور اس نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ اس لیے جیسے جیسے وہ کہتا گیا تمہاری بیوی کرتی گئی۔ جو شیطان نے اس کو کہا تھا وہ سب کچھ تمہاری بیوی نے کیا، لیکن اب وہ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں آ چکی ہے، اس لیے انہوں نے اسے غائب کر دیا ہے، اور اب وہ ان کے بڑے مندر میں چلہ کاٹ رہی ہے۔ صرف 2 دن باقی ہیں۔ اگر تو اس نے یہ چلہ مکمل کر لیا تو مکمل طور پر کالی دنیا میں چلی جائے گی، اور نہ صرف کالی دنیا میں چلی جائے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ناطہ اس دنیا سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ اپنی روح شیطان کو گروی رکھ دے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ تم میرے پاس آ گئے ہو، اور اب تمہیں خود یہ کام کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ تمہاری بیوی اس غلط چکر سے نکل سکے۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا کہ میری وجہ سے وہ غلط چکر میں پڑ گئی ہے، اس لیے ان بزرگ کی ساری باتیں مانی، اور جس طرح وہ کہتے رہے وہ سارا کچھ میں نے کیا۔ صدقہ خیرات، غلط کاموں سے توبہ، اور ساری رات نوافل پڑھ کر میں اپنی بیوی کے لیے دعا اور نہ جانے کیا کچھ برحل کرتا رہا۔ 2 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی میری بیوی میرے کمرے میں تھی، لیکن وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اسے اٹھا کر ان بزرگ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اس پر دم وغیرہ کیا اور کچھ دیر بعد میری بیوی ہوش میں آئی، لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مختلف دم وغیرہ کرنے کے بعد اس کی ذہنی حالت جگہ پر آئی تو معلوم ہوا کہ وہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، کہ اسے ڈر لگتا تھا کہ جس طرح کی آفر میں نے گاؤں میں دی تھی ویسے ہی آفر میں یہ شہر میں بھی دے دوں گا، اور جس دن میں جوئے میں ہار گیا تو شاید میں اسے بھی جوئے میں داؤ پر لگا دوں گا۔ اس لیے ٹھیک یہی تھا کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ دوں، اور اسی وجہ سے وہ ایک پیر کے پاس گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خود کالے جادو کا ماہر ہے، اور اس نے جس طرح کہا یہ سارا کچھ کرتی رہی، اور تقریباً 40 دن تک اس نے چلہ کاٹنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک دن رات سوئے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں تھی۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ وہ اس طرح اپنی روح شیطان کے پاس گروی رکھنے جا رہی تھی تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن اس کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے خود سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ اب جوئے والا کام نہیں کروں گا، اس لیے ساری رقم لگا کر بزنس شروع کر دیا۔ تھی تو وہ رقم حرام کی، لیکن میرے پاس اب وہی رقم تھی۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا، لیکن اس میں زیادہ تر ان لوگوں کو کام دیتا تھا جو میرے جیسے تھے، جن کو جوا کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ان کو میں اپنے پاس لے کر آتا اور کام سکھاتا تھا، اور ان کو باعزت زندگی کی طرف واپس لے کر آتا تھا۔ 5 وقت کی نماز میں نے شروع کر دی تھی، اور اپنی ساری بری عادات کو میں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف میری بیوی تھی کہ جس نے مجھے غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے خود اتنا بڑا رسک لے لیا تھا، اور اس چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور میری وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں سیدھی ہو گئی تھیں، اور ان سب کا ثواب میری بیوی کو جا رہا تھا، اور ایسے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوشش شاید میری گزری ہوئی گناہ والی زندگی کا مداوع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔